शालोम प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, मैं ये एक्टिंग कर रहा था ऐसे बैठकर सोचने की और दूर जगह हवा में देखने की, खला में देखने की। ये भाई कहते थे कहते हैं कोई मुंह में पेंसिल डालकर वो समझदार नहीं बन जाता। और मैं कहता हूँ कोई मुंह में पेंसिल डालकर जावेद अख्तर नहीं बन जाता, कोई शायर नहीं बन जाता, कोई वैसे चेहरा बनाकर कोई आशिक नहीं बन जाता। ये बातें आज मैं क्यों कर रहा हूँ? तो ये जो मैं कह रहा था ना, सोच में और हिकमत और उसकी बातें जो हैं, और जो लोग ऐसे खला में देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि वो उनकी बात होगी आज। उनकी तो नहीं, खैर ये आज हिकमत की बात होगी, क्योंकि खुदा यसुस मसीह आज की तलावत में जो है वो तमसील जो है हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से पढ़ेंगे। उसका 13वां बाब है, 44 से 56 आयत तक। और उसमें ये जो कुछ लोग हैं वो मोती ढूंढ रहे हैं, और ये हिकमत के मोती हैं जो जिनकी खुदा यसुस मसीह बात कर रहे हैं। तो मैंने एक माही ने शेर लिखा है, और शेर लिखा था, और वो है काना स्याणा। पंजाबी में काना स्याणा। काना होता है जिसकी एक आंख नहीं होती, और स्याणा जो होता है वो जो अपने आप को समझता है, समझदार समझता है, या हाँ हिकमत रखने वाला समझता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो माही कहते हैं, मैनू लोकी कहण स्याणा, मैनू लोकी कहण स्याणा, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ, दूं ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰ मैं पाना। तो ये हिकमत की बात जो है उसमें है कि दो आंखें रख कर भी हम सही तरीके से देख नहीं पा रहे। तो आइए पहले तलावत देखते हैं, तलावत में से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, हम 17वां इतवार है साल यक्कम में, और मुक़द्दस मत्ती की अंजील है। ये जो बाब है 13वां बाब है, इसमें 7 तमासील हैं। कुछ तमासील इससे पहले के एतवार में हम उसका ज़िक्र कर चुके हैं, और अभी आज इस 44वें आयत से, आसमान की बादशाही उस ख़जाने की मानद है। ये ख़जाने की बात कर रहा था, जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं, और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बचना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए एक फ़कीह जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानद है जो ख़जाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यसु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ, और वतन में आकर उसने उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे, ऐसी हिकमत और मौजज़े उसने कहाँ से पाए? क्या ये भड़ई का बेटा नहीं? उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाऊन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। तो ये जो खुदा यसुस मसीह तमसील पेश करते हैं,
اور اس میں حکمت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑی کشش انسان کے اندر پائی جاتی تھی، آج بھی انسان کے اندر جو سب سے بڑی کشش ہے وہ یہی ہے، جو حکمت رکھتا ہے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو باہر کی خوبصورتی ہے وہ تو کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، وہ جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہن جو ایکٹرز ہیں، جو چہرے کی خوبصورتی اور اس میں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، تو وہ اٹریکٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے بھی جو آگے ڈائلاگز ہوتے ہیں، جو خاص طور پر حکمت رکھنے والے ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ تو یہ پرانے زمانے میں یہ بہت ہی زیادہ کشش رکھتا تھا۔ جیسے یوسف ہیں مصر میں، جب یوسف نے ان کی خواب کی تعبیر بتائی تو انہیں ایک بہت ہی اونچا رتبہ دیا گیا مصر میں، اور اس طرح لوگ جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جو حکمت رکھتے تھے۔ کلام مقدس میں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے ایوب نبی کی کتاب ہے، اس کا 28واں باب ہے، اس کی 12ویں سے 28ویں آیت میں یہاں پر جو یا اس کے ایوب کے جو دوست ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست ہوتا ہے جو اس کا پیمان کی زمین سے آتا ہے، اور یہ زمین جو ہے وہ حکمت کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ اور یہ تین دوست جو ہیں وہ خاص طور پر جو درد، انسان کا درد ہے اور دکھ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حکمت کے حوالے سے انسان جو ہے وہ درد اور دکھ اور پیار اور ان چیزوں کے بارے میں، موت اور بیماری، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، رشتہ دار رشتے جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جو ہیں وہ تیمان سے ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے ایسے فرعون ہیں جو رہ چکے ہیں، جو 4000 خدا یسوع مسیح سے پہلے کی جو بات ہے، قبل از مسیح ہیں، وہ بھی اپنے بیٹوں کو سکھاتے تھے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ انڈیا میں بہت سارے، بھارت میں جو ایسے بادشاہ رہے ہیں، ان کے بیٹے، ان کو حکمت سکھائی جاتی تھی۔ جنگجو ہونے کے علاوہ یہ جو حکمت رکھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ کلام مقدس میں اور ایسی سے یشو بن سراخ ہے، اس کی کتاب ہے، اس میں جو باپ ہے اپنے بیٹے کو زندگی بسر کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے، اور امثال کی کتاب ہے، اور اس کا ذکر کہ کیسے اور کہاں سے یہ حکمت آتی ہے، اور حکمت جو ہے وہ شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھی، اور اس طرح کی ساری باتیں، اور خدا یسوع مسیح ان سب باتوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ جو خزانہ ہے وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ خزانے کو تمثیل میں جب پیش کرتے ہیں کہ وہ کھیت میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو یہ یاد رہے کہ جو یروشلم کی سرزمین تھی، اسرائیل کی سرزمین تھی، وہاں پر بہت ساری جنگیں ہوتی تھیں، اور وہاں کے جو شہزادے اور جو امیر لوگ تھے وہاں سے جب وہ بھاگتے تھے تو اپنا جو سارا خزانہ ہے وہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، تاکہ کل کو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ وہاں سے پھر دوبارہ اس خزانے کو نکال سکیں گے۔ کئی دفعہ وہ واپس آتے تھے، کئی دفعہ واپس نہیں آتے تھے، اور جب وہ واپس نہیں آ پاتے تھے اور یہ جو کھیت تھا، ان کی زمین تھی، کوئی اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ ہمارے بھی پرانے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ زمین کے اندر دیگ ہے ایک، جس میں سے بہت سارے زیورات اور سکے اور یہ ملے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح اس وقت واقعی ایسے ہوتے تھے، ایسے واقعات ہوتے تھے، اور خاص طور پر میگیدو کا جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا محل ہے، یہ خدا یسوع مسیح سے پہلے کی بات ہے، 1300 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر خزانہ ملا اور ان کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ خزانے ملنے کی پر جو خدا یسوع مسیح ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہ تمثیل پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی جو تمثیل ہے وہاں پر جو یہ شخص خزانہ
جس کو ملتا ہے وہ ایسے ہی قسمت سے مل جاتا ہے، مطلب وہ کوئی اس کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہنا چاہتے ہیں کہ جو کلام کے ساتھ ہماری کئی دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ ایسے شخص ہیں جو کلام کو نہیں جانتے، خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے، تو کہیں سے انہوں نے انٹرنیٹ پہ یا کوئی کتاب میں یا کسی کو سنا یا کہیں سے انہوں نے جملہ ایک پڑھا اور انہیں وہ خزانہ مل گیا اور ان کی زندگی اس کی وجہ سے بدل گئی۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کو اس طرح کی چیز مل جاتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف اس بات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، خداوند کی بادشاہی کچھ ایسی ہوگی کہ کچھ لوگ اس کو ڈھونڈیں گے نہیں، وہ اچانک سے ان کو مل جائے گی، اچانک سے ان کو مل جائے گی۔ اور جب انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ واقعی شخص جو ہے وہ حکمت رکھنے والا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا بھی سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاؤ، لیکن وہ شخص وہ سمجھدار نہیں تھا، حکمت رکھنے والا نہیں تھا، تو اس نے اپنی راہ جو ہے وہ جاری رکھی۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ پھر جو دوسرے تمثیل ہے اس میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوداگر کی مانند ہیں، جو باقاعدہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی زندگی کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بدھ مت میں جا کر اس کی تلاش کرتے ہیں، کچھ ہندو مت میں جا کر اس کی تلاش کرتے ہیں، کچھ اسلام میں، کچھ مسیحیت میں، کچھ اور دوسرے جو فلاسفیز ہیں ان میں جا کر ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں خود بھی جب روم میں 3 سال میں نے اسٹڈی کی وہاں پر، خاص طور پر مذاہب کی، تو وہاں پر بہت مختلف مذاہب کے بارے میں جب باتیں کی تو ان میں سے یہ تلاش کرنا کہ وہ کون سا موتی ہے، وہ کون سا بیش قیمت موتی ہے جس کے لیے میں باقی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باقی موتی اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن جب وہ بیش قیمت موتی آ جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 شخص جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں، تو اس سے پہلے ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں سے، لڑکیاں ہیں تو ان کی لڑکوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے جو لڑکے ہیں ان کی لڑکیوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب وہ لڑکا یا وہ لڑکی جب مل جاتی ہے اور جس کے ساتھ ہیں کہ اس کے ساتھ اب ساری زندگی بسر کرنی، تو باقی سب کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آسمان کی بادشاہی ہے جو ہم تلاش میں تو رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جب ہمیں وہ بیش قیمت موتی مل جاتا ہے تو ہم باقی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس مہا جال کی طرح ہے۔ تو یہ جو جال ہے اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں، جو مختلف قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ تو یہ مچھلیاں جو ہیں وہ یہ نہیں، 2 قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ مچھلیاں ایک ہی انسان کے اندر 2 قسم کی مچھلیاں ہیں۔ جیسے میں نے کسی اور شاید ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہوگا کہ ایک بچہ اپنے دادا سے، نانا سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر 2 بھیڑیے ہیں، ایک اچھا بھیڑیا ہے، ایک برا بھیڑیا ہے، تو کون سا بھیڑیا جو ہے وہ فتح حاصل کرے گا، وہ کون سا بھیڑیا جیت جائے گا؟ تو اس کا خیال تھا کہ دادا جی کہیں گے کہ جو اچھا بھیڑیا ہے وہ جیت جائے گا، جبکہ دادا جی نے انہیں جواب دیا وہ بھیڑیا جیتے گا جس کو تم زیادہ کھانا کھلاؤ گے، یعنی اگر بری سوچ کو زیادہ بڑھاوا دو گے، اس کو زیادہ کھانا کھلاؤ گے تو وہ جیت جائے گا، اگر اچھی سوچ کو تم زیادہ وقت دو گے تو وہ جیت جائے گی۔ تو یہ اچھی مچھلیاں اور بری مچھلیاں جو ہمارے اندر ہی ہیں، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ آئیں گے اور وہ تمہاری مدد کریں گے تاکہ ان کو ہٹا سکیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں وہ انسان ہیں، وہ نبی ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں اچھے اور برے کی پہچان کرواتے ہیں، اور جب ہم اس کی پہچان کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عبرانی زبان میں
جو موتی ہے اس کا پینینا پینینا اس کو کہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں عبرانی جن کا نام بھی پینینا کہلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ موتی جو ہے ان کو، جو یہودی لوگ تھے ان کے لیے جو موتی تھا، جو خزانہ تھا، وہ تورایت انبیاء جو ہے تورایت ہے، اور وہ موتی تھا، کیونکہ ان کے ارد گرد یونانی جو تھے وہ ان کی اپنی ایک حکمت تھی، پھر جو مصری تھے ان کی اپنی حکمت تھی، اور یہ جو عبرانی خدا کی چنی ہوئی قوم جو کہلائی جاتی ہے، ان کے لیے جو تورایت ہے وہ یہ موتی تھا۔ تو خدا یسوع مسیح اس بات کا ذکر، اور پھر مقدس متی خود کیونکہ ایک فقی تھے کنورٹ ہو کے، کیونکہ اس سے پہلے وہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے اس کی طرح، زکائی کی طرح، تو وہاں سے خدا یسوع مسیح کے وہ پیچھے چلتے ہیں، اور وہاں سے وہ ربی بن جاتے ہیں، مطلب ایک تعلیم دینے والے، لوگوں کو سکھانے والے بنتے ہیں، اور پھر وہ انجیل مقدس بھی لکھتے ہیں۔ تو وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتے ہیں، تو جو خزانہ ان کے پاس پہلے تھا، یعنی تورایت کا خزانہ تھا، اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، لیکن پھر خدا یسوع مسیح کی انجیل میں سے جو نئی چیزیں ہیں وہ وہاں سے حاصل کی ہیں۔ تو یہ آج کا جو کلام ہے وہ ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو جلتی ہوئی بھٹی ہے، خدا کی آگ جو ہے وہ پیار کی آگ ہے، جس میں صرف اور صرف برائی جلائی جا سکتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اس جھاڑی کو دیکھتے تھے، وہ جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھتے، وہ جلتی ہوئی جھاڑی جلاتی نہیں تھی، صرف جلاتی تھی ان چیزوں کو جو کام کی نہیں تھی، اور باقی جو ہے محبت جو ہے وہ سامنے آ کر ہمارے سامنے رہتی ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح آج ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کیسے تم جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کی تلاش میں، اور اس کو حاصل کرنے میں، اس کو پکڑ لینے میں، اور اس پر عمل کر کے کیسے اس دنیا کو نئی دنیا بنا سکتے ہو۔ اور یہی سب سے بڑی کشش ہے انسان کے اندر، جب وہ حکمت رکھتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انجیل کیونکہ خوشی کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، تو اس سے زیادہ اور کون سی اچھی بات ہو سکتی ہے۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور میری یہ دعا ہے کہ ہم اس حکمت سے اپنے لیے حکمت حاصل کرتے ہوئے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں اور اپنے آپ کو اس سے پہلے تبدیل کریں اور نئی زندگی کی بنیاد رکھیں۔ شالوم پیارے بھائی و بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔